बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब ने कल जो कहा आपने सुना, फिर आज जो ये उनकी तरफ से सहाफ़ियों की एक मीटिंग में जो कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। कुछ बातें उसमें कुछ इस तरह की थी जो आप तक नहीं पहुँच सकी, वो उस पर बात करेंगे कि वो आईएसआई को क्या मैसेज दे रहे थे और आईएसआई के बारे में उनकी क्या राय है। और दूसरी बात ये कि आज फिर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले तक जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने आके इमरान खान साहब के बयान की या उनके ख़याल की तशरीह कर दी, और उस तशरीह को पकड़ के फिर हमने जनाब लंदन रब्ता किया। लंदन में नवाज शरीफ साहब के जो करीबी उनकी टीम के जो कोर मेंबर्स हैं उनसे बात की, गुफ्तगू, और ज़रा नवाज शरीफ साहब का माइंड क्या है और वो क्या बात है, को खबर निकालने की कोशिश की। वो बड़ी मज़े की खबर नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमें मिली है, ज़ाहिर है कि ज़राए के हवाले से वो वाली खबर है, और उस सारी खबर का मतलब जो निकलता है वो बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, और वो मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, बल्कि मैं इमरान खान साहब की बात करने से पहले आपको एक और, ये जो मैं थोड़ा सा डगमगाया हूँ ना बात करते हुए, मेरी ज़बान लड़खड़ाई है, वो इस वजह से लड़खड़ाई कि मैं ज़रा डबल माइंडेड था कि वो वाली भी इंफॉर्मेशन आपको फौरी तौर पर दे दूँ जो पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर जो ख़बर जो वहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो क्या हैं। तो अगर उन इतलात को भी देख लें, लंदन की इतलात को भी देख लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रिस्पांस भी देख लें, तो फिर जो धमकी इमरान खान साहब ने आज दी है वो उस धमकी का जवाब ये बनता है कि खान साहब तुसी जरा सप कढ़ना है। ये बैक ज़ुबान है सबकी तरफ से कि इमरान खान साहब आपने जौन सा सांप निकालना है, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं तू जरा सप कढ़ना कढ़ ला, यानी वो जो धमकियाँ दे रहे हैं कि सितंबर में मैं कॉल दे सकता हूँ, मैं जनाब पाकिस्तान को 2 घंटे के अंदर अंदर श्रीलंका बना सकता हूँ, मैं पाकिस्तान को ये कर सकता हूँ, मैं इदारों को वो कर सकता हूँ। ये सारी धमकियाँ जो हैं वो हवा हो गई हैं। वो बेसिकली ठंड प्रोग्राम है गवर्नमेंट साइड के ऊपर। गवर्नमेंट साइड का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइड और नॉन पॉलिटिकल साइड, और लंदन और पाकिस्तान अदारे, सादा सी बात है। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो जाहिर है कि ये बातें जो हैं वो आपको वैसे ही समझ है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। वो किसी लेवल पर भी हों, किसी जगह के ऊपर भी हों, किसी पोजीशन के ऊपर हों या किसी अहम ओहदे के ऊपर हों, उनको ये बात समझ में नहीं आती। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आज उन्होंने अपने मनपसंद हाशिया बरदार सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वहाँ पर उन्होंने बड़ी बातें की। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं, जो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो जो बात होती है, जिस तरह वो आज कह रहे थे कि हालात उस डगर पर पहुँच रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं जो 4-5 नाम नहीं ले रहा वो नाम भी मैं ले दूँ कि मेरी हुकूमत को किसने गिराया, लेकिन ये सारे के सारे नाम वो सहाफ़ियों की जो अपर लेवल की कैटेगरी है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स शामिल हैं, बड़े बड़े कॉलम निगार शामिल हैं, उनके साथ वो अपना ये 4-5 नाम ले चुके हैं, बार बार ले चुके हैं, बड़े गलत अल्फाज में ले चुके हैं। तो लिहाजा वो बातें, ये जो इस तरह के हैं ना टेलिंग्स वगैरह, इस तरह के जो फोरम हैं, ये आपको वो बातें बता चुके हैं कि वो किस शख्सियत के बारे में, किस पर्सनैलिटी के बारे में उनके ख़यालात क्या हैं। जनरल बाजवा साहब के बारे में उनकी राय बड़ी दो टोक थी, और वो ये थी कि जनरल बाजवा साहब ने उनको डिसीव किया है, ये वो इल्ज़ाम लगाते थे, और कहते हैं कि अब मैं सोचता हूँ तो फिर मुझे हंसी आती है, मुझे तो लगता है मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया गया। इस तरह की वो बातें करते हैं, और उन्होंने पर्टिकुलर मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को वो एट्रीब्यूट करते हैं, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हैं, वो भी उन्होंने बताए। तो मैं अब ऐसे मरहले के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि मैं ये रिवीजन ही होगी या ये हम बातें दोहराएंगे, क्योंकि मैं ये आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो मैंने जनाब अपने कुछ दोस्तों को भिजवाया, पैगाम भिजवाया बाजवा साहब को, तो मुझे ये पैगाम भिजवाया गया कि आप ये देखिएगा कि ये तहरीक अदम एतमाद फारिग हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये अपनी मौत आप मर जाएगी। लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला वो जो खान साहब का स्टाइल है कि ये तो पीछे तो
مطلب یہ لوگ تھے، اور وہ بھی یہ لوگوں میں بھی باجوہ صاحب کا نام آتا ہے. تو ایک تو اس طرح کی انہوں نے باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو یہ دھمکی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی کہ حالات اس موقع کے اوپر پہنچ چکے ہیں ملک کے کہ مجھے وہ جو نام میں نہیں لیتا میں وہ نام بھی لے دوں، میں مجبور ہو رہا ہوں. تو لہٰذا کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب نے وہ اپنے وہ نام لے لیں گے، یا جو انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے فلاں فلاں ذمہ دار ہوں گے، اس سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات جو انہوں نے بڑی مزے کی یہ بات بھی وہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے جو آج کیٹیگری جن یوٹیوبرز اور صحافیوں کی یا رپورٹرز جو ان کے من پسند ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، یہ میں یہ نہیں درجہ بندی کر رہا، یہ عمران خان صاحب نے خود درجہ بندی کی ہوئی ہے. اور وہ جو ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے صحافیوں کے ساتھ، وہ اس طرح اس کی فوٹیج وغیرہ نہیں سامنے آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بات جو ہائی کیٹیگری کے یا A+ کیٹیگری کے صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے ISI کے بارے میں بات کی تھی، وہ بات آج انہوں نے اس کیٹیگری کے صحافیوں کے ساتھ بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ جی ISI جو ہے وہ تو بڑی مطلب ان کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا. سادہ الفاظ میں اگر بات کریں کہ ان کی تو اسیسمنٹ یہ تھی، ان کے سارے اندازے غلط ہوتے ہیں، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت جائے گی، گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، لیکن لوگ باہر نکل آئے. تو ان کے سارے اندازے غلط ہیں. ان کو کام بیسیکلی ان کا ایمفیسس تھا اس بات پر کہ یہ نکھٹو ہیں، ان کو کام کرنا نہیں آتا. تو بہرحال یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. تو ویسے اگر ان کو میں ایک حوالے سے داد دینی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ کسی حد تک اس لیے ٹھیک ہے کہ اگر ان کو کام کرنا ہوتا تو آپ پر وہ نہ پیسہ برباد کرتے، نہ آپ کے اوپر وہ وقت برباد کرتے. تو یہ بات جو ہے یہ ماننے والی ہے ایک لحاظ سے. باقی جو ان کا کام ہے، وہ جس کام کے لیے وہ بنے ہیں یا جو ان کا اصل کام ہے، یہ تو وہ ایک DGC کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو پولیٹیکل سیل جو ہے ISI کا، وہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے پوری ISI کے اندر. ISI کے اندر بہت سے ونگز اور ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں ایک DGC ہوتا ہے، اور DGC کا ایک چھوٹی سی برانچ ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال باقی جو ان کے کام ہیں وہ ہیں. ہوم لینڈ سیکورٹی دیکھ لیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں دیکھنے والی، وہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. تو اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ کس طرح آپ کے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم. تو یہ جو ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہے وہ کہ آپ بیہیو کرتے ہیں بعد میں. تو یہ تو ہوگی بات وہ والی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو لندن کی بات بتانی تھی، کیونکہ یہ جب آج عمران خان صاحب کی طرف سے یہ والی بات سامنے آئی کہ جی کہ ایکسٹینشن نہیں، مؤخر کر دیں یا پینڈنگ کر دیں. پھر اس کے بعد 8 بجے فواد چوہدری صاحب نے جو خطاب فرمایا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ایکسٹینشن ہی ہے. اور یہ ایکسٹینشن جو ہے، انہوں نے پوچھا بڑا 2 ٹوک انداز میں کہ یہ تو یک طرفہ لگتی ہے آپ کی اس طرف بات ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی خاص جواب نہیں آیا. تو گورنمنٹ کی طرف سے جواب کل ہی آ گیا تھا. خواجہ آصف صاحب نے ذرا طریقے کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ بگڑے ہوئے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم ہیں وہ یہ 2-3 دن پہلے وہ کر دیں گے، گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دے گی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. تو اس سے بھی اشارہ یہ تھا کہ خان صاحب کی بات کسی نے نہیں ماننی. اور باقی جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی کہا گیا. شاہد خاقان عباسی نے بڑی 2 ٹوک بات کی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو لیکن وہ یعنی انہوں نے یہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارا فوج کی طرف کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یعنی یہ ہماری طرف سے یک طرفہ ہے. تو یک طرفہ مطلب یک طرفہ ہے. تو اب اس کے بعد لندن اور پاکستان میں یہ اداروں کے میں جو ہمارے مہربان بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بات چیت جب کی، تو پتہ چلا جی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر تو اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایک عزیز و اقارب دوست احباب اور آرمی کے اندر ان کے جو کولیگز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ ان کو کئی دفعہ یہ باور کروا چکے ہیں کہ 80 دن رہ گئے، 90 دن رہ گئے، 90 دن رہ گئے، سمجھ رہے ہیں نا کہ ریٹائرمنٹ میں. تو ان کا جو مائنڈ ہے وہ بڑا کلیئر ہے.
آرمی چیف کے بہاف کے اوپر DGISPR کی طرف سے بھی 14 اپریل کو غالباً جو ہے یا 12 اپریل کو یہ بڑی کیٹاگورکلی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، اور اگر یہ آفر بھی ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بڑا آرمی کے اندر تو یہ میسج بڑا کلیئر ہے، صورتحال بڑی کلیئر ہے، کوئی دھندلی تصویر نہیں ہے، اور وہاں پر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ متعلقہ ڈیٹ کو ریٹائرمنٹ پر اپنے مطلب گھر جائیں گے، ان کو ایکسٹینشن کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں، نہ کوئی اس طرح کے کوئی پروجیکٹس ہیں ان کے کہ وہ کوئی اس طرح کی چاہ رہے ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 10 بجے جو آپ نے دیکھا کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے 2 بڑی کیٹاگورک باتیں کر دی، بہت کلیئر بات کر دی۔ ایک تو انہوں نے کوئی کسی خاطر میں نہیں لائے وہ عمران خان صاحب کو، انہوں نے بڑا 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی کہ گورنمنٹ تو یہ نہیں سوچ رہی کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ یہ گورنمنٹ سائڈ سے یا گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے اس سائڈ سے بڑا ایک کیٹاگورکلی میسج آ گیا ہے، ایک پیغام آ گیا ہے واضح انداز میں۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے لندن رابطہ کیا، کیونکہ بہرحال مطلب معاملات جس طرح کے بھی ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میری پوری سپورٹ جو ہے اور میری جو امید ہے وہ شہباز شریف سے ہے، اور اس کو سپورٹ بھی ہے، اس گورنمنٹ کو ہے، اور مطلب اب اندر کھاتے جو بھی ہو وہ ہر سیاست جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر بڑے معاملات بیک وقت چل رہے ہوتے ہیں، مطلب اسی لیے وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، ورنہ تو ڈسپلنڈ فورس ہوتی ہے کہ جہاں پر دوسری کوئی سوچ ہوتی نہیں۔ تو لہٰذا ان کے ہاں ہیں مختلف خیال کے لوگ بھی ہیں، اور کچھ لوگ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، کچھ لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نواز شریف صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے، تو باقی پارٹی کا مزاج کچھ اور طرح کا ہے، یہ اپنی جگہ پر باتیں۔ تو اس کے باوجود، ان سب حقیقتوں کے باوجود، بہرحال یہ جو پارٹی ہے اس پر جو حکم لگتا ہے وہ نواز شریف صاحب کا لگتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب حکم دیں یا جھجکتے رہیں یا نہ دیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ فیصلہ قبول کرتا ہے اور اسی کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو میں نے عمران خان صاحب کی اس بات کے بعد نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو بڑا کلیئر ہے، ان کی سوچ بہت پہلے سے بھی ہے، اور اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ان کی نظر میں وہ یہ ہیں کہ معاملات شخصیات کے جو بغیر یا شخصیات کی ناگزیری سے نکل کر جو ہے وہ گورنمنٹس کو چلنا ہے، ریاستوں کو چلنا ہے، اور کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہوتا۔ تو مطلب اگر عمران خان صاحب جو بیسیکلی لندن میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ کچھ چاپلوسی کا کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی اپنا کام، کہ شاید ان کو لگ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے تو میرا بھی نام جو ہے وہ مطلب محبت کرنے والوں میں شامل ہو، یہ ایک چاپلوسی والا ایکٹ ہے۔ اور باقی ساتھ میں جو دھمکی ہے تو وہ بھی لندن والے کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی قریبی لوگ، کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، جب گورنمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جب میں نے یہ والے جو گپ شپ کرتے ہوئے پوچھا، لوگوں سے رابطہ کیا، تو ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ جی انہوں نے جو بھی کال دینی ہے کال دے کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو کال دینے کی صورت میں، کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے بڑی ایک معنی خیز بات کی تھی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ مطلب اگر ہماری بات نہیں مانی جائے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کو کال دینے کے علاوہ، یعنی کہ ایجیٹیشن کے علاوہ۔ ایجیٹیشن اس وقت یہ ملک کس طرح یہ مطلب امریکہ بھی ہو تو کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے 3-4 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اکانومی کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے سے امداد کے طلبگار ہیں، ریاست جو ہے وہ اس کو سمجھ ہے کہ یہ اس کی بقا کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا ریاست نے ڈیل کرنا ہے سیلاب کو، تباہ کاری کو، آفت کو، تو آفت کے اوپر ایک انسانی آفت کو وہ افورڈ نہیں کرتی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ میسج آج نہیں تو کل
یہ بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائے گا یا پہنچا دیا جائے گا کہ بسم اللہ آپ آئیں، آپ کا استقبال جو ہے وہ مطلب ڈنڈوں سوٹوں چھتروں سے کیا جائے گا، اور ریاست جو ہے وہ آپ کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی بھی نوبت نہ آئے اور عمران خان صاحب کے سے جو ہے وہ ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ان کا کوئی جو ٹھیا ہے وہ کر لیا جائے۔ تو پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ڈرا رہے ہیں، لیکن آگے سے کوئی ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ریاست پاکستان کو اس وقت عمران خان صاحب سے بڑی آفت کا بلکہ دو آفتوں کا سامنا ہے۔ ایک آفت ہے اکانومی جو عمران خان صاحب کی نازل کردہ ہے یا ان کی دین ہے یا ان کی بائی پروڈکٹ ہے، اور دوسری آفت قدرتی ہے سیلاب۔ تو ان دو آفتوں سے نمٹنا ان کا پہلی ترجیح ہے، پہلا ٹارگٹ ہے، یا ان کا پہلا جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ذہنی طور پر یہ پہلا چیلنج ہے جس سے انہوں نے نمٹنا ہے۔ تو لہٰذا وہ تیسرا چیلنج نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ تو خان صاحب کے لیے جو ٹیلنگز کے فورم سے ایک پیغام یہی بنتا ہے کہ خان صاحب وہ جو آپ نے ستمبر میں سانپ نکالنا ہے آگے چل کے ستمبر کے اینڈ کے اوپر، اور وہ نومبر کو دیکھتے ہوئے وہ آپ ابھی سے نکال لیں، کیونکہ آپ کے سانپ سے کسی نے نہیں ڈرنا، آپ کے سانپ کا سر کچلا جائے گا۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ فقیر سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب طاقت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو عمران خان صاحب پیری پڑ جاتے ہیں، وہ 25 مئی ہو یا پھر یہ حالیہ دنوں میں۔ اب وہ آخری یہ وہ والا حال ہے کہ وہ دیا پھڑپڑانے سے پہلے زیادہ مطلب بجھنے سے پہلے زیادہ پھڑپڑاتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے زیادہ بڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی آخری دھمکیاں ہیں، آخری ہچکیاں ہیں، ان کو کوئی سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہوتا نہیں کہ باواں ٹنگیاں شروع کر دینے، اچھا ابھی تو ہوں آ ہی جا تو جڑا سپ کٹنا کر لے۔ تو یہ فی الوقت آج تک کی تصویر یہی ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، میں بار بار یہ کہتا ہوں، لیکن ابھی تک ہم اگر شروع کر لیں مطلب پرائر جو ہے وہ 2020 کے آخری دنوں سے، یعنی آپ اکتوبر سے ہی چلیں، آپ 20 ستمبر کو بنی تھی پی ڈی ایم اگر آپ کی یاد ہو 2020 کو، اور پھر وہاں سے عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، اور وہ ابھی تک اٹھ نہیں سکے۔ بڑکے مارتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، ایجیٹیشن کو کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے گا، ایجیٹیشن نہیں وہ کر سکیں گے۔ وہ ریاست پوری قوت کے ساتھ آئے گی، اور عمران خان صاحب کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، باقی چوائس ان کی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔